बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम तारीफ़ें उस रब्बुल इज़्ज़त के लिए जिसकी तरफ हम सबको लौट कर जाना है और जिसके हुजूर हम सबको एक दिन पेश किया जाएगा। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं इरफान हाशमी लंदन स्टूडियो से आपसे मुखातिब हूँ। दोस्तों, प्रोग्राम शुरू करने से पहले आप तमाम दोस्तों से दरख्वास्त है कि आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। हमारा 1 मिलियन का टारगेट है बाय द एंड ऑफ दिस ईयर। अल्लाह ताला के हुक्म से और आप तमाम दोस्तों के ताउन से हम इसे ज़रूर अचीव करेंगे। दोस्तों, खबर यह कि अब से कुछ ही देर पहले तहरीक तहफ़्फ़ुज़ यानी पाकिस्तान की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस, और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस्टेब्लिशमेंट, हुकूमत, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर और बिलखुसूस तहरीक इंसाफ की सोशल मीडिया टीम को एक पैगाम दिया गया। ये पैगाम क्या था, इस पर तफसील से बात करने से पहले मैं आपके सामने इस प्लेटफॉर्म के बनाने का मकसद क्या है और इमरान खान ने इस प्लेटफॉर्म को हमेशा क्या कहा और इमरान खान का विजन क्या है। पाकिस्तान में इस प्रेस कॉन्फ्रेंस की आपने टाइमिंग याद रखनी है। ये बैकग्राउंडर में ये सवाल और इसकी टाइमिंग आपके जहन में रहे। ऐसे वक्त में ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई जब वर्कर तहरीक इंसाफ के कायदीन से सवाल करता है। ऐसे वक्त में ये प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठी हुई शख्सियात ने पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट, वर्कर और सोशल मीडिया टीम को ये पैगाम दिया जब पाकिस्तान के अंदर इमरान खान की रिहाई के लिए कायदीन के खिलाफ एक महाज है। कायदीन के गिरेबानों को पकड़कर सवाल किया जा रहा है। लोगों को जस्टिफिकेशन देनी पड़ रही है कि उसकी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में क्या अहमियत है। बैरिस्टर गौहर की पार्टी चेयरमैनशिप के हवाले से सवाल किया जा रहा है। बहनों के साथ जाकर तुम क्यों खड़े नहीं होते, ये भी सवाल किया जा रहा है। जब ये सवालात पूछे गए और किए गए और जब ये मुतालबात हद से ज़्यादा बढ़ गए तो इन्होंने ना एक मीटिंग की, और मीटिंग करने के बाद इन्होंने ये फैसला किया कि पहले पीटीआई प्रेस कॉन्फ्रेंस करे, जो उन्होंने की, और शफी जान और इसके बाद बाकी लोग भी कर रहे हैं अपने अपने महाज के ऊपर। तहरीक इंसाफ के वर्कर्स को, सोशल मीडिया टीम को, बाकी लोगों को पैगाम दे रहे हैं। इसके साथ साथ इन तमाम कायदीन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस इसलिए की कि प्रेशर रिलीज करवाया जा सके, और जब हमारे से तहरीक इंसाफ वाले सवाल पूछते तो हम आपकी तरफ डाइवर्ट करते हैं कि भाई ये फैसला अलामा राजा नासिर अब्बास ने करना है, ये फैसला महमूद खान अचकज़ई ने करना है, तहरीक तहफ़्फ़ुज़ यानी पाकिस्तान के प्लेटफॉर्म से फैसले होंगे। तो भाई मैदान में आओ और कौम को जवाब दो। दोस्तों, इस प्लेटफॉर्म को, इत्तेहाद को बनाने का मकसद ये था कि पाकिस्तान में आइन, कानून की और पाकिस्तान की नज़रियाती सरहदों की हिफाजत की जाए, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान को तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए, रूल ऑफ लॉ हो, जमहूरियत की बात हो, और एक ऐसा प्लेटफॉर्म हो जहां पे तमाम एंटी गवर्नमेंट जो फोर्सेस हैं वो इकट्ठी की जा सकें। पाकिस्तान में इस्टेब्लिशमेंट जब भी जमहूरियत के खिलाफ कोई कदम उठाएगी तो उन कदमों को रोकना है, इसका मकसद ये था। तमाम सिविल सोसाइटी के लोगों को इकट्ठा किया जाए और एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहां पर आइन को तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए। आप जरा गौर कर लें, जब से ये प्लेटफॉर्म बना है कितनी दफ़ा आइन को तहफ़्फ़ुज़ दिया गया, कितनी दफ़ा इस प्लेटफॉर्म से कोई बड़ी तहरीक की कॉल जो है वो दी गई। आपने कभी इन पिछले 1-1.5 बरस के अंदर इस प्लेटफॉर्म को इस्तेमाल होते हुए देखा? इब्तिदा में जब आपके पास मौका था आपने इसको इस्तेमाल नहीं किया। आप इस प्लेटफॉर्म से तमाम फोर्सेस को, वकला बरादरी को, सिविल सोसाइटी को, किसानों को, मजदूरों को, पाकिस्तान के नौजवानों को इकट्ठा करके एक तहरीक चला सकते थे, लेकिन आप इंतजार कर रहे थे और बिलाखिर इमरान खान को यह कहना पड़ा कि तहरीक तहफ़्फ़ुज़ यानी पाकिस्तान को फाल करें और तहरीक इंसाफ इसे सपोर्ट करें। क्योंकि इमरान खान के सामने जो खबरें पहुंच रही थी वकला के ज़रिए, जब मुलाकातों का सिलसिला जारी था और इमरान खान की जो समाअत थी वो मीडिया की मौजूदगी में हो रहा था। बेशक वो कंट्रोल मीडिया था लेकिन एक्सेस था। खान साहब को ये एहसास हुआ कि यार तहरीक इंसाफ वाले कुछ नहीं कर रहे और कायदीन के पास ना मैंडेट है, ना सलाहियत है, ना इनको आवाम तस्लीम करती है, तो लिहाजा हमें कुछ ऐसे लोगों की तरफ देखना होगा जिनकी पॉलिटिकल स्टैंडिंग है, जिनके तमाम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अलावा भी सियासी जमातों से राब्ते हैं, और क्यों ना हम इनको एक प्लेटफॉर्म पे इकट्ठा करें और एक तहरीक चले। दोस्तों, इस पिछले 1-1.5 बरस के अंदर हमने इस प्लेटफॉर्म को वैसे इस्तेमाल होते हुए नहीं देखा। हाँ, ये इस्तेमाल ज़रूर हुआ है, ये बात नहीं कि इस्तेमाल नहीं हुआ। वो कैसे इस्तेमाल हुआ? अचकज़ई को ओहदा मिल गया, अलामा राजा नासिर अब्बास साहब को ओहदा मिल गया और बाकी अब लाइन में लगे हुए हैं। ये वो लोग थे जिन्होंने इमरान खान के खिलाफ सारी उम्र सियासत की और आज इस प्लेटफॉर्म के ऊपर आकर भी इमरान खान के हक में नहीं, खिलाफ ही सियासत कर रहे हैं। आपको ये बात अच्छी लगे, आपको बुरी लगे, मुस्तफ़ा नवाज खोखर भाई साहब, आप इमरान खान के बारे में बातें करते हैं, जमहूरियत के बारे में बातें करते हैं, कौम को आप अच्छे लगते हैं, इसलिए आपका सर्वाइवल हो रहा है। इसके साथ साथ मोहम्मद ज़ुबैर साहब, जिन्होंने जनरल बाजवा के साथ रात की तारीकी में मुलाकात की और जाकर उन्हें यह कहा था कि बाजवा साहब
کچھ خیال کریں اور ریلیف کی بات کی جائے، اور پھر نون لیگ کو، مریم نواز اور باقی لوگوں کو یہ کہنا پڑا کہ ہم نے، پارٹی نے فیصلہ کیا ہے کہ دن کی روشنی میں سب ملیں گے، رات کی تاریکی میں کوئی جا کر نہیں ملے گا، کیونکہ وہاں سے ایک تگڑا جواب آپ کو سننے کو ملا۔ جنرل باجوہ تو اپنی ایکسٹینشن کے پیچھے لگا ہوا تھا، اور آج یہ لوگ کیا کر رہے ہیں، یہ اپنے پولیٹیکل سروائیول کے پیچھے لگے ہوئے ہیں۔ تو دوستو، تحریک تحفظ یعنی پاکستان کا یہ پلیٹ فارم مکمل طور پہ فلاپ ہو چکا ہے، اور حالات اب اس پلیٹ فارم کے کیا ہیں؟ خان صاحب کے پاس یہ انفارمیشن نہیں ہے۔ آج تحریک انصاف کے بارے میں جو میں آپ کو بہت پہلے پچھلے 3 برسوں میں آپ کے سامنے جو حقائق رکھتا رہا کہ آہستہ آہستہ عمران خان نے باقی جماعتوں کی طرف دیکھنا کیوں شروع کیا؟ یہ جو اچکزئی کے پاس اپوزیشن لیڈرشپ چلی گئی، یہ کیوں گئی؟ اگر پاکستان تحریک انصاف کہ یہ جو بیرسٹر گوہر صاحب ہیں، اگر ان کے پلے کچھ ہوتا، ان میں یہ صلاحیت ہوتی، تو عمران خان نے گھر سے باہر نہیں دیکھنا تھا۔ جب خان صاحب کو پتہ لگا نا، یہ لیڈز ہیں، ذرا چیک کریں، یہ لیڈ کیک ہوتا ہے نا، ایک بہت ہی زبردست قسم کی فلم ہے لیڈ کیک، جا کر دیکھیے گا، کہ جس میں ہر لمحہ سچویشن بدل رہی ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کے اندر بھی ہر لمحہ سچویشن بدل رہی ہے، اور عمران خان کو اندھیرے میں رکھا جا رہا ہے۔ ابتدا میں کیا ہوا کہ خان صاحب کہتے تھے کہ تحریک چلاؤ، اور تحریک کیسے چلی وہ آپ کے سامنے ہے۔ خان صاحب نے کہا کہ اڈیالہ کے باہر اسمبلی لگاؤ، وہ اسمبلی نہیں لگی، بلکہ اس اسمبلی کو آپ نے عمران خان کے نام سے منسوب میدان میں لگا دیا۔ عمران خان نے کہا کہ اڈیالہ جیل کے باہر لوگوں کو لے کر آؤ تاکہ پریشر بلڈ ہو، وہ آپ نے انکار کر دیا۔ لوگ کہتے ہیں جی کہ ہم کیوں جائیں اور ہم کیوں جا کر، یہ ہمارا مینڈیٹ نہیں ہے۔ عمران خان نے وکلا کو کہا کہ تحریک چلاؤ، اور وکلا کہتے ہیں کہ جناب ہم ریاست سے مقابلہ نہیں کر سکتے۔ یہ وکلا برادری جو تھوک کے حساب سے شامل کی گئی تھی پاکستان تحریک انصاف میں، خان صاحب کا یہ ویژن تھا کہ ایک تحریک چلے گی، اور یہ لوگ خود جا کر بتانے والے تھے، عمران خان کے سامنے یہ حالات رکھنے والے تھے۔ جب ہر محاذ کے اوپر یہ جو لیڈ کیک میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، خان صاحب نے دیکھ لیا نا ان تمام لوگوں کو آزمانے کے بعد کہ یہ کچھ نہیں کر رہے، تو پھر عمران خان نے اپنے پیغام کو باہر بھیجنا شروع کیا۔ اس پیغام کے اندر بھی ملاوٹ ہو جاتی ہے۔ پہلے وہ شیر افضل مروت کے بارے میں سعودی عرب کا جو بیان ہے آپ کے سامنے ہے، بیرسٹر سیف نے جو کچھ کیا انٹرنیشنل محاذ پر سعودی عرب کے حوالے سے ایک بیان دیا، پھر خان صاحب کو بتانا پڑا کہ ایسا میں نے کچھ نہیں کہا، اور وہاں بھی مس کمیونیکیشن، اور پھر دیکھتے دیکھتے جو پنجوتا بردرز ہیں ان تک معاملہ آ کے رک جاتا ہے، ان کے ذریعے انفارمیشن باہر آنا شروع ہوئی۔ ایک بھائی کو اٹھا کر اپنے اندر کر دیا، مارا، ڈکیتی ہو گئی، اور پھر ڈاکو چھوڑ کر بھاگ گئے۔ پوری قوم نے دیکھا کہ یار یہ پیچھے نہیں ہٹ رہا، عمران خان کے پیغام کو مینون باہر بھیجتا ہے، تو لہٰذا اینو تو ذرا ڈراؤنا، اینو تو ذرا پیچھے کرو، اور وہ پیچھے ہو گیا۔ اور آج آپ دیکھ لیں کہ جب یہ پیغام یہاں رک جاتا ہے، تو پھر عمران خان نے بہنوں کی طرف دیکھا۔ یہ قیادت باہر گئی آپ کے رویوں کی وجہ سے، پیغام آپ کے لیڈرز کے ذریعے نہیں آتا، بہنوں کے ذریعے آنا شروع ہوا، اور الٹا بہنوں کو بھی اب اس وقت تکلیف کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ اگر یہ قائدین اس جوگے ہوتے اور یہ عمران خان کے نام پر سیاست نہ کرتے، مینڈیٹ کی حفاظت کرتے اور صحیح طرح چلتے، تو آج بہنوں کی ملاقاتیں ہو رہی ہوتی۔ یہ بہنیں جو آج ظلم برداشت کر رہی ہیں، اور جو انہیں پولیٹیکلی جا کر عمران خان کی باتوں کو باہر لا کر قوم کے سامنے رکھنا پڑا، اس محاذ کے اوپر بہنوں کو کبھی بھی اس اذیت سے نہ گزرنا پڑتا۔ تو پاکستان کی قوم کے اوپر جہاں پر عمران خان کا احسان ہے، وہیں پر آپ نے ان بہنوں کو نہیں بھولنا۔ اور دوستو، آج تحریک تحفظ یعنی پاکستان نے جو باتیں کی ہیں، اب اتنی ڈیٹیل کے بعد میرا دل نہیں کر رہا کہ میں آپ کے سامنے اسد کیسر نے کیا کہا اور کس نے کیا کہا یہ رکھوں، لیکن کچھ باتیں ان کی جو اس تحریک سے جڑی ہوئی ہیں اور عمران خان کے حوالے سے، یہ آپ کے سامنے ہم ضرور رکھیں گے۔ اسد کیسر یہ کہتے ہیں کہ عمران خان صاحب کی حکومت گراتے وقت کہا گیا کہ شہباز شریف بڑا چیمپئن ہے، 4 سال ہو گئے اس چیمپئن کو لائے ہوئے، اب آپ موازنہ نہ کر لیں اس چیمپئن نے کیا حشر کیا۔ پنجاب میں سروے کریں، اس وقت کسان کی حالت کیا ہے، مزدور کی حالت کیا ہے، سرمایہ دار کی حالت کیا ہے۔ ابھی تک پاکستان میں 1 روپے کی سرمایہ کاری نہیں ہوئی۔ ججز کو ٹرانسفر اور سزا کا نظام لا کر عدلیہ تباہ کر دی گئی۔ پوری دنیا میں اس کی مثال نہیں ملتی۔ جب ایک جج کو حکومت سے سزا ملنے کا خوف ہوگا تو وہ خاک انصاف کرے گا۔ پاکستان میں سر اس سے بڑا جوڈیشل سکینڈل نہیں آ سکتا۔ آپ نے ججوں کو معزول کیا، وہ شاید چھوٹا سکینڈل ہوگا یہ آج کی تاریخ میں، بلکہ یہ کہا جائے کہ 78 سالوں میں سب سے بڑا عدلیہ کا جو سکینڈل تھا وہ یہ سکینڈل ہے۔ ایک تو عمران خان کی کیسز کو جس طرح ہم نے کنٹرول کیا، اور جس طرح سے آپ ججز کی ٹرانسفر کریں۔ یار ایک افسر ہوتا ہے نا ایگزیکٹو، اور کسی کرسی پر بیٹھا ہوتا ہے، اسے پتا ہوتا ہے کہ یار میں نے اگر صاحب کو ناراض کر دیا نا تو یہ مجھے پنجگور پھینک دے گا، یہ مجھے گلگت کی کسی آخری ٹاؤن میں پھینکے گا اور کہے گا کہ تم نے اگلے 10 سال یہیں گزارنے۔ یہی ہے نا آپ کے بیوروکریسی کے اندر، یہی ہوتا ہے۔ اور جو آپ کے آنکھ کا تارا ہوتا ہے اسے آپ اچھی اچھی پوسٹنگز بھی دیتے ہیں۔ تو جب جج کو پتا ہوگا کہ یار میں نے اگر ایک حکومت کے خلاف فیصلہ دیا تو کل کو یہ مجھے بدل دیں گے۔ دیکھیں یہ کیانی صاحب نے نا ابھی کہا تھا کہ پرائم منسٹر کو میں کال کروں گا، ایسے ہی ہوا۔ میں نے آپ کو اس وقت کہہ دیا تھا کہ انہوں نے کال تو کر لیا، لیکن دیکھیے گا شام تک یہ تبدیل ہو چکے ہوں گے۔ اور اب شام ہونے سے پہلے ہی فیصلہ آ گیا تھا جوڈیشل کمیشن کا، اور ان کو
کینی صاحب کو اٹھا کر انہوں نے کہیں اور ٹرانسفر کر دیا. تو پاکستان کے اندر یہ ایگزامپلز ہیں, اس سے بڑا اسکینڈل آپ کو نہیں ملے گا. اچھا پھر ایک اور بات, لیکن جب آپ جج کو سزا دیں گے تو وہ انصاف نہیں دے سکے گا. دنیا میں پاکستان کی کیسی تصویر ابھرے گی؟ اس لیے پاکستان اس وقت عملاً بنانا ریپبلک بن چکا ہے. بنانا ریپبلک تو میرا خیال ہے کہ ایک چھوٹا لفظ ہے, اس سے آگے اگر کوئی لفظ ہے تو میرا خیال ہے کہ وہ ہمیں استعمال کرنا چاہیے. میں آپ کو اس سے پہلے بھی ایگزامپل دے چکا ہوں. لندن کے اندر ایک ایسی سڑک ہے جہاں پر مونارک جو بادشاہ ہے اس کو جانے کی اجازت نہیں ہے, اور یہ ایک سمبولک جسچر تھا تاکہ یہ پیغام جائے کہ یہاں کا جو عدالتی نظام ہے وہ کسی کے تسلط میں نہیں ہے, وہ آزاد ہے, اور یہاں پر بادشاہ بھی آ جائے, یہاں پر حاکم وقت بھی ہوگا, اور ایک عام انسان, ایک عام یہاں کا شہری, اسے بھی اسی قسم کا انصاف ملے گا اور اسی طرح ٹریٹ کیا جائے گا. لیکن ہمارے ہاں ایگزامپلز یہ سیٹ کی جا رہی ہیں کہ ایگزیکٹو نون لیگ فیصلہ کرے گی کہ ان کا فیصلہ کون کرے گا. دوستو سلمان اکرم راجہ صاحب کہتے ہیں کہ ملک میں معیشت کی خراب صورتحال, خان صاحب کو رات پمس میں لایا گیا, رات ہی انہیں واپس لے کر گئے, اور نہ گھروں نے, نہ گھر والوں نے, نہ معالجین کو, اور نہ ہی کسی اور کو اطلاع دی گئی. آج انہوں نے ایک لفظ استعمال کیا, اور میں عام طور پہ سلمان اکرم راجہ صاحب پہ بہت زیادہ تنقید کرتا ہوں, ان کے رویے پر تنقید کرتا ہوں. آج بھی جب ان سے سوال ہوا کہ آپ کیا دھرنا دیں گے اور وہاں پہ بیٹھے رہیں گے اور آپ اس وقت تک نہیں اٹھیں گے جب تک خان صاحب کا کیس جو ہے وہ اس کا فیصلہ نہیں ہوتا یا کوئی تاریخ نہیں ملتی یا اس کیس کو آگے نہیں بڑھایا جاتا, تو انہوں نے کہا جی کہ دیکھیں گے, کریں گے, ہوگا, اور ایسے نہیں ہوتا, یہ کمرہ ہے, ہم بیٹھ کے دیکھیں. آپ بارز میں جا کر خطاب کرتے ہیں, اور بارز میں جا کر جب خطاب کیا جاتا ہے تو کم از کم پریشر تو بلڈ اپ کر سکتے ہیں, وکلا کو انگیج کر سکتے ہیں. کہاں ہے پاکستان تحریک انصاف کا لائرز ونگ, انصاف لائرز فورم, اس کو انگیج کریں. اور وکلا اور جہاں بھی جب ان کو نا بار کے الیکشن ہوتے ہیں کیا کرتے ہیں, آپ ذرا غور کیجئے گا, اور اس کے بعد مجھے نا بہت سارے وکیل میرے خلاف ہو جائیں گے. جب بھی وکلا کی بارز کے الیکشنز آتے ہیں نا, تو آپ کو پتا ہے کہ عمران خان یار بہت زبردست نام, مقبولیت, ہم کیوں نہ اس نام کو استعمال کریں. انہوں نے صرف پاکستان میں جمہوریت کا جو ڈھنڈورا یا ڈھونگ رچایا جاتا ہے وہاں پہ استعمال نہیں کیا کھمبوں کو ووٹ پڑے, بلکہ وکلا کے جو الیکشنز ہوتے ہیں وہاں بھی عمران خان کے نام پر ہی ووٹ پڑتا ہے. اور حامد خان گروپ, یہ لطیف کھوسا, ان کی عدلیہ کے لیے کیا سروسز ہیں؟ کوئی سروسز نہیں ہے. یہ جو دھڑے بڑے بڑے بنائے جاتے ہیں, جو چیمبرز پورے کے پورے نواز دیے جاتے ہیں, پاکستان کے اندر ہر چیمبر کا کوئی نہ کوئی لا آفیسر آپ کو سرکار کے اندر نظر آئے گا. یہ جو نوکریاں لگی ہوئی ہیں, جو پروسیکیوشن میں آپ کو آپ کے چیمبرز کے لوگوں کو ایڈجسٹ کیا جاتا ہے, جو کیسز جاتے ہیں, جو سرکار کی فیسز جاتی ہیں, تو یہ سب کچھ کیسے کیا جاتا ہے؟ ایسے کیا جاتا ہے کہ کروڑوں کی دہاڑیاں, یہ جو بار کے الیکشنز ہیں اور پھر چیمبرز اور پھر آپ کی پوری باڈی آ جاتی ہے. اگر کسی عام بندے کا کیس کسی جج کے سامنے 8 سے 10 وکیل صدر صاحب کے ساتھ پوری باڈی جا کر کھڑی ہو جائے نا, تو اس کی سنوائی ہو جاتی ہے, تاریخ مل جاتی ہے. اور یہ لوڈ جوڈیشری میں بڑی اس کی آپ کو ایگزامپل ملیں گی. عمران خان کا کیس بھی اسی طرح پریشر بڑھایا جا سکتا ہے, نعرے بازی ہو سکتی ہے, اور ود ان دا کورٹ نعرے بازی ہو سکتی ہے. وکلا کے اوپر ججز اس طرح سے کیسز یا کوئی توہین عدالت کا جو فیصلہ ہے وہ نہیں کرتے. ہاں ایک طرح سے ناراضگی کا اظہار کیا جاتا ہے, لیکن اس انفلوئنس کو استعمال کرنا چاہیے. وہاں پہ سلمان اکرم راجہ, باقی لوگ آپ کو صفر نظر آئیں گے. حامد خان گروپ کو ایکٹیو ہونا چاہیے, لطیف کھوسا گروپ کو ایکٹیو ہونا چاہیے, لیکن خان صاحب کے اس کیسز کے اس محاذ سے مکمل آپ کو خاموشی نظر آئے گی. خان صاحب کے خلاف ایک اور محاذ کھل گیا ہے اور کچھ کیسز مزید دائر کر دیے گئے ہیں, اور عمران خان کے خلاف یہ جو طبی دہشت گردی کی جا رہی ہے دوستو, اس کی مثال آپ کو پوری دنیا میں ایسی نہیں ملے گی. سلمان اکرم راجہ کہتے ہیں کہ ملک کے سب سے بڑے لیڈر کو سہولیات اور معلومات سے دور رکھا جا رہا ہے. اس کی پرزور مذمت کرتے ہیں. یہ بالکل قابل قبول نہیں. ہم سب اس پر تشویش کا شکار ہیں, اور ان کی آنکھ پر کوئی خبر نہیں مل پا رہی. جو خبریں آتی ہیں آپ ان کا کیا کر لیتے ہیں؟ خان نے کہا کہ احتجاج کرو, تم احتجاج نہیں کرتے. خان نے کہا کہ اسٹریٹ موبلائزیشن کرنی ہے اور عروج پر لے کر جانا ہے. ٹائمنگ بڑی امپورٹنٹ ہوتی ہے میرے دوستو, میرے بھائیوں, پاکستان کی سیاست کے اندر. اور اگر آپ نے اس ٹائمنگ کو کھو دیا تو پھر صرف آپ باتیں کریں گے, پریس کانفرنسز کریں گے, اور آپ کے اوپر جو پریشر بلٹ اپ ہو رہا ہے اسے کس طرح سے سسٹین کرنا ہے اور اس پریشر کو کس طرح سے ریلیز کیا جا سکتا ہے, یہ آپ کی حکمت عملی ہوگی. دوستوں میں آپ کو ایک خبر یہ بھی دے دوں, اور شفیع جان صاحب نے ایک طرح سے وارننگ جاری کر دی ہے. اور وارننگ کیا ہے کہ اگر سہیل افریدی کو کسی غیر آئینی طریقے سے ہٹایا گیا تو وہ عمران خان سے زیادہ خطرناک ہوگا. کیا الفاظ تھے؟ غیر آئینی طریقے سے سہیل افریدی کو ہٹایا گیا تو عمران خان کی طرح افریدی بھی خطرناک ہوگا جیسے عمران خان ہو گئے. آج پاکستان کی سیاست عمران خان کے گرد گھوم رہی ہے. میرے بھائی, آپ کی باتیں بہت اچھی ہیں, اللہ تعالیٰ آپ کو ہمت دے, حوصلہ دے, اور اس راستے پر چلنے کی توفیق عطا کرے جس راستے پہ عمران خان چل رہا ہے. لیکن ایک بات یاد رکھیے گا, سارے عمران خان نہیں ہیں.
یہاں پر پاکستان تحریک انصاف کے اسیران کی ایک لمبی لسٹ ہے، سارے گرفتار ہیں، لیکن کتنے خطرناک ہوئے اس وقت وہ صرف انتظار کر رہے ہیں اپنی تاریخوں کا، اپیلوں کا، سنوائی کا، اور تحریک انصاف والے کیا کر رہے ہیں وہ ان کے بارے میں بات بھی نہیں کرتے۔ آپ کو بہت اچھا لگتا ہے اسیران کی بات کرتے اپنے سیاسی بیانیوں میں ان کو استعمال کرنا، لیکن کبھی جا کر دیکھو تو صحیح، کبھی کوٹ لکھپت جیل کے باہر بھی کوئی دھرنا دیا جائے، وہاں پر بیٹھا جائے، یاسمین راشد صاحبہ کے لیے آواز اٹھائی جائے، وہاں پر فزیکلی دھرنا دیا جائے، کبھی آپ لوگوں نے ایسا کیا؟ پورا نا 1.5 برس ان لوگوں نے نا وہاں پر جا کر دیکھا نہیں، اور یہ بڑا لمبا طویل آپ کو گیپ نظر آئے گا۔ پھر شاہ محمود قریشی صاحب کو ایک دن کہنا پڑا کہ یار آپ ہمارے پاس بھی آ جائے کریں، ہم بھی آپ کو کوئی اچھی اصلاح دیں گے، اور ہم بھی پاکستان تحریک انصاف کا حصہ ہیں، ہم بھی قربانی دے رہے ہیں۔ تو جن لوگوں نے اسیران کے لیے کچھ نہیں کیا، اور کل کو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر غیر آئینی طریقے سے سہیل افریدی کو اٹھایا گیا اس کرسی سے جس پہ وہ بیٹھے ہوئے جس پہ عمران خان نے بٹھایا تھا، تو کیا وہ عمران خان بن جائیں گے؟ میرا نہیں خیال کہ وہ ایک طرح سے زیادہ خطرناک ہوں گے۔ ٹھیک ہے، ایک غیر آئینی اقدام ہوگا، اس کے اوپر تحریک انصاف اپنی آواز ضرور بلند کرے گی، لیکن اگر آپ یہ کہیں گے کہ پاکستان تحریک انصاف یا ورکر آپ کے پیچھے چلے گا، ورکر آج آپ کرسی پر بیٹھے ہیں، تحریک نہیں چلا رہے، آپ کے میمز بن رہے ہیں، تو میرا نہیں خیال کہ یہ جو سہیل افریدی جو ورژن ہے 2.0 اس میں کوئی آپ کو بہتری نظر آئے گی، یا پھر پاکستان تحریک انصاف کا ورکر آپ کے پیچھے چل رہا ہوگا۔ آپ کا اپنا ایک کلاؤٹ ہے، لوگ آپ کو پسند کرتے ہیں، میں بھی آپ کو پسند کرتا ہوں، میں بھی سمجھتا ہوں کہ آپ ایک نوجوان لیڈر ہیں، میں بھی سمجھتا ہوں کہ آپ عمران خان کے نظریے کو عمران خان کے لیے کچھ کر سکتے ہیں، لیکن بھائی کب؟ اور ورکر کا یہی سوال ہے، جب آپ کو کسی نے کرسی سے اتار دیا تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ لوگ آپ کے لیے نکلیں گے؟ میرا نہیں خیال۔ آپ جہاں بھی جاتے ہیں لوگ آپ کے لیے نہیں بلکہ عمران خان کے لیے نکلتے ہیں، لیکن یہ باتیں کر کے میں آپ کی ہمت کو توڑنا نہیں چاہتا۔ میں چاہتا ہوں، اور میرے سمیت پاکستان تحریک انصاف کا ورکر بھی چاہتا ہے، سب لوگ چاہتے ہیں کہ آپ دھرنے دیں، آپ نکلیں، آپ پریشر بلڈ اپ کریں۔ اگر آپ پاکستان میں اسٹیبلشمنٹ سے نہیں لڑ سکتے، 26 نومبر ہو جائے گا، ٹھیک ہے، آپ کم از کم پاکستان کی عدالتوں کے ساتھ تو لڑ سکتے ہیں، جا کر کھڑے ہو جائیں، اور ان عدالتوں کے خلاف جو ایک محاذ آپ کو کریٹ کرنا ہوگا، کیونکہ عمران خان کو اس مفاہمت کے ذریعے پاکستان میں نہ انصاف ملے گا اور نہ ہی کوئی راستہ ملے گا۔ دوستو، ایک خبر اب یہ بھی آ رہی ہے، ایک تو اڈیالہ خان صاحب کو 998 دن آج ہو گئے ہیں جی، اور جب کل یہ ملاقات جس کے لیے وہ جا رہے ہیں، اس ملاقات میں کون آتا ہے یہ اب تک فیصلہ نہیں ہوا، لیکن 1000 دن خان صاحب کو ہو جائیں گے کل جیل کے اندر۔ ان ملاقاتوں میں تحریک انصاف کے جو گروپس ہیں وہاں پر کافی زیادہ بحث ہو رہی ہے، اور اڈیالہ میں جو ملاقاتیں جو سکیجول ملاقاتیں اس پہ پاکستان تحریک انصاف کے قائدین کیوں نہیں جاتے، اس پر سوالات اٹھائے جا رہے ہیں، اور پارٹی پہ اختلافات بھی ہیں۔ علیمہ خان، سلمان اکرم راجہ، بیرسٹر گوہر اور دیگر رہنماؤں کے بیانات کے بعد یہ تاثر مضبوط ہوا کہ پارٹی کے اندر تنظیمی کشمکش جاری ہے۔ بعض حلقے اسے قیادت کا بحران قرار دے رہے ہیں، اور کارکنان سوشل میڈیا پر یہ سوال اٹھا رہے ہیں کہ جب خان صاحب جیل میں ہیں تو پارٹی قیادت متحرک کیوں نہیں؟ اڈیالہ جیل کے باہر بھی کارکنان کی محدود تعداد جو ہے وہ کیوں موجود ہوتی ہے؟ اور دوستوں، میں آپ کو نا ایک بات یاد کروا دیتا ہوں، میں نے اسی پلیٹ فارم پہ آپ تمام دوستوں کے ساتھ تفصیل سے اس مدعے کو اٹھایا تھا کہ پاکستان تحریک انصاف کو ایک نئی جماعت جو رجسٹر کروانی چاہیے، اور اگر آپ نئی جماعت رجسٹر نہیں کروانا چاہتے تو کم از کم اپنے کانسٹیٹیوشن کو لکھیں، اسے ری رائٹ کیا جائے، الیکشن کمیشن آف پاکستان میں سے آپ لے کر جائیں، اور پھر انٹرا پارٹی الیکشنز جو ہیں وہ کروائے جائیں، پاکستان تحریک انصاف کے سارے مسائل حل ہو جائیں گے، اور اس کے اوپر عمران خان کو اعتماد مل لیا جائے، ان کے سامنے سچویشن رکھی جائے۔ اب پاکستان تحریک انصاف کے الیکشن نہ ہونے کا نقصان یہ ہو رہا ہے کہ قیادت کون کر رہا ہے کسی کو معلوم ہی نہیں ہے۔ سیاسی کمیٹیاں، آپ کی ایپیکس کمیٹی، کور کمیٹی، یہ کمیٹی، وہ کمیٹی، پتہ نہیں کتنی انہوں نے کمیٹیاں ڈالی ہوئی ہیں، اور کوئی کسی کی بات نہیں مانتا، ڈسپلن ہے نہیں۔ اب اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ بیرسٹر گوہر اس تحریک کو لیڈ کرے گا، میرا نہیں خیال۔ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ شیخ وقاص صاحب بیٹھ کر بیانیاں بنائیں گے یا تحریک انصاف کی نمائندگی کریں گے، صحیح انداز میں ترجمانی کریں گے، میرا نہیں خیال۔ اور جو احتجاج میٹیریل نہیں ہے وہ تحریکیں چلائیں گے، یہ بھی ممکن نہیں ہے۔ تو یہ ifs اینڈ بٹس میں جو تحریک انصاف گھری ہوئی ہے، نوجوان قیادت، نوجوان جو اگر لیڈرشپ آ جاتی ہے اور چیئرمین صاحب کی جگہ، تو یقیناً اس کے اندر بہت ہی فائدہ ہوگا، اور پھر ایک ایسی لیڈرشپ ہونی چاہیے جس کی ایکسیپٹنس پوری جماعت کے اندر ہو۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ بیرسٹر گوہر کو تسلیم نہیں کرتے، میں بھی نہیں کرتا، اور پھر آپ یہ ایکسپیکٹ کریں کہ پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ ایک ڈسپلن جماعت بن کر، یا پھر ایک جو جدوجہد ہے وہ ایک مضبوطی کے ساتھ اور نظم و ضبط کے ساتھ آگے بڑھے گی، ایسا ممکن ہی نہیں ہے۔ تو یہ معاملات ہوں گے، ورکر آپ کی طرف دیکھے گا، ورکر اپنے اپنے حلقے کے لوگوں کی طرف دیکھے گا، پھر اپنی اپنی لیڈرشپ کی طرف دیکھے گا، تو یہ
آپ دیکھ لیں کہ یہ جو ایک دھرنے کی بات ہو رہی ہے اور جو لانگ مارچ کا آغاز ہونے جا رہا ہے، جس پر ہم انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں بھی تفصیل سے بات کریں گے، اس کی وجوہات کیا ہیں؟ یہ ایک بغاوت ہے آپ کے خلاف، آپ کی قیادت کے خلاف بغاوت ہے، آپ کے فیصلوں کے خلاف بغاوت ہے۔ اور دوستو، جو سب سے امپورٹنٹ کیس ہے خان صاحب کا القادری ٹرسٹ کیس، اس کی سماعت اسے مقرر کر دیا گیا ہے اور یہ سب سے اہم مقدمہ ہے۔ اس میں عمران خان اور بشریٰ بیوی پر اختیارات کے غلط استعمال اور مالی فائدہ پہنچانے کے الزامات ہیں۔ اسی کیس میں سزا برقرار رکھنے کے باعث رہائی ممکن نہیں ہو سکی اور تمام وکلاء اسلام آباد ہائی کورٹ اپنی حاضری کو یقینی بنانا انہیں پڑے گا، نہیں تو کل احتساب ہو جائے گا جی لوگوں کا، اور پھر انشاءاللہ کل شام تک ہم آپ کے سامنے بیٹھ کر لوگوں کی تصویریں دکھا کر آپ کو ان کی ایک تو شناخت پریڈ کروائیں گے اور پھر مل کر ان سے سوال کریں گے کہ یہ عمران خان کے لیے کچھ کرتے کیوں نہیں ہیں۔ میں آپ کو دوستو یہ بھی خبر دے دوں کہ ممنوعہ فنڈنگ کیس، اور اس میں عمران خان کے خلاف اہم پیشرفت سامنے آئی جس میں انہیں مرکزی ملزم جو ہے وہ قرار دے دیا گیا۔ یہ جو میں نے لکھا تھا نا کہ عادی مجرموں نے ایک اور کیس کر دیا، تو وہ یہ کیس ہے۔ عادی مجرم یعنی پاکستان کی تمام سیاسی جماعتیں عادی مجرم ہے نا، ہر فرد کے خلاف آپ کو اس پورے کنبے میں کوئی نہ کوئی کیس نظر آئے گا۔ کسی کے خلاف جمہوریت کو ختم کرنے کا کیس ہے، کسی کے خلاف بنیادی انسانی حقوق کو پامال کرنے کا کیس ہے، کسی کے خلاف منی لانڈرنگ کا کیس ہے، کسی کے خلاف جو ہے وہ قتل کرنے کا کیس ہے۔ ایسے بھی کیسز ہیں گو کہ اس میں سے وہ بری ہو گئے یا کیسز بن نہیں پائے، دبا دیا گیا۔ کسی کے خلاف پاکستان کی عدلیہ کو کمپرومائز کرنے کا کیس ہے، تو بہت سارے کیسز ہیں۔ تو یہ سارے عادی مجرم ہیں جنہوں نے عمران خان کے خلاف ایک اور کیس بنا دیا، اور ممنوع فنڈنگ کیس میں عمران خان کے خلاف جو پیش رفت ہوئی ہے جس میں انہیں مرکزی ملزم قرار دیا گیا، ذرائع کے مطابق تفتیشی ادارے کی جانب سے بینکنگ کورٹ میں جمع کرائے گئے چلان میں عمران خان کو مرکزی ملزم قرار دیا گیا، جبکہ دیگر افراد کو بھی اس کیس میں نامزد کر دیا گیا ہے۔ عدالتی ذرائع کے مطابق رجسٹرار آفس کی جانب سے چلان کی جانچ پڑتال کا عمل شروع کر دیا گیا ہے، جس کے بعد کیس کو باقاعدہ سماعت کے لیے مقرر کیا جائے گا، اور ممنوعہ فنڈنگ کیس کی سماعت اس کو مقرر کر دیا گیا ہے، جہاں چلان سے متعلق مزید کارروائی متوقع ہے اور عمران خان کو ایک اور کیس کے اندر سزا دینے کی تیاری کی جا رہی ہے۔ اور پھر آپ کو خبر یہ دیں کہ علی ریاض اور ملک ریاض کے خلاف ایک کارروائی ہوئی ہے جی، ریڈ نوٹس جاری کر دیے گئے انٹرپول کی طرف سے، اور یہ چیئرمین نیب جو ہیں انہوں نے یہ ایک پریس کانفرنس کی ہے، اور انٹرپول کے ذریعے آزادانہ طور پر اس کی تصدیق نہیں ہو سکی، لیکن 72 سالہ ریاض بیریہ ٹاؤن کے بانی اور چیئرمین ہیں، جبکہ ان کا 48 سالہ بیٹا چیف ایگزیکٹو کے طور پر کام کر رہا ہے۔ پراپرٹی ٹائکون اس وقت متحدہ عرب امارات میں مقیم ہے، جہاں اس نے اربوں ڈالر کا ہاؤسنگ پروجیکٹ شروع کیا۔ پریس بریفنگ کے دوران چیئرمین نیب نے اعتراف کیا کہ ملک ریاض کو پاکستان واپس لانا ایک چیلنج ہوگا، اور دبئی کی پاکستان سے ناراضگی کا ایک پہلو ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ پراپرٹی ٹائکون کو پاکستان واپس لانا آسان کام نہیں، تاہم انہوں نے مزید کہا کہ نیب ملک ریاض اور ان کے بیٹے دونوں کی حوالگی کے لیے ٹیم بھیج رہا ہے۔ اس میں بہت ساری تفصیلات ہیں، میں آپ کو اگلی نشست میں اس پر ہم تفصیل سے بات کریں گے، لیکن یہ جو ایک خبر ہماری رہ گئی یہ بڑی امپورٹنٹ ہے، اور اس میں اب ایک نیا مقابلہ شروع ہو گیا۔ یہ مقابلہ ہے کہ زیادہ مشہور کون ہے۔ دیکھیں، یہ انسان کی ایک بیسک نیسیسٹیز بن چکی ہیں کہ فالوورز مشہور، اور ہر بندہ چاہتا ہے جی کہ مشہور ہو جائے، لیکن جواد احمد صاحب جتنے اس وقت نارسسزم کا شکار ہیں، I'm really sorry جواد میں آپ کے لیے یہ الفاظ استعمال کر رہا ہوں، لیکن ایسا ہی ہے میرے بھائی۔ وہ کہتے ہیں جی کہ عمران خان اور نصرت فتح علی خان اس ملک کے سب سے بڑے سٹارز ہیں۔ عمران خان اور نصرت فتح علی خان کے بعد ٹاپ موسٹ لیول آتا ہے، میں اور اقرار الحسن اس لیول پہ آتے ہیں۔ تو یہ جواد صاحب نے کہا ہے، اور جواد صاحب کا یہ خیال ہے۔ اقرار نے بھی آج کچھ باتیں کی ہیں، وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں۔ نون لیگ کو یہ قوم ریجیکٹ کر چکی، بندوق کے زور پر اسٹیبلشمنٹ کی دھاندلی کے نتیجے میں مسلط ہے۔ پیپلز پارٹی کو یہ قوم مسلط کر چکی، اور تاریخ انسانی اٹھا کر دیکھ لیں، جب بھی کوئی نیا بیانیہ، نئی تحریک، نیا نظریہ آئے گا تو اپنے وقت کے سب سے پاپولر بیانیے یا تحریک کے خلاف آئے گا، اور دنیا کو یہ بتائے گا کہ جسے آپ فالو کر رہے ہیں اس میں یہ پرابلم ہے، اور ہم سمجھتے ہیں کہ آپ کے مساحی نہیں کر سکتے، شاید ہم آپ کے لیے بہتر ہو سکتے ہیں۔ آپ بالکل غلط کہہ رہے ہیں میرے بھائی۔ اقرار پاپولر جو نظریہ یا بیانیہ ہوتا ہے نا، وہ پاپولر ہی ہوتا ہے، اور اسے عوام پاپولر بناتی ہے۔ آپ یہ کہیں کہ ظلم کے خلاف اگر کوئی بیانیہ آتا ہے تو وہ مشہور ہوتا ہے، اور آپ ایک ایسا بیانیہ لے کر آئیں، آپ آج پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ جو ظلم کر رہی ہے، طاقتور جو ظلم کرتے ہیں، اس کے خلاف کھڑے ہو جائیں، تو پھر آپ کی پہچان ہوگی۔ آپ یہ کہیں کہ عمران خان کیونکہ زیادہ پاپولر ہے تو میں اس کے خلاف ہو جاؤں، آپ اسے اختلاف کر سکتے ہیں، آپ اس کو مان نہیں سکتے، آپ اس کے فالوور نہیں ہوں گے، یہ بھی بات ٹھیک ہے، لیکن آپ یہ کہیں کہ پاپولر بیانی کے خلاف، بھائی بیانیہ تو پہلے ہی پاپولر ہے، عوام کے درمیان پاپولر ہے نا، کہاں پاپولر آپ نے کرنا ہے؟ تو اگر وہ عوام میں ایکسیپٹنس نہیں ہوگی تو پاپولر نہیں ہوگا، تو عوام اس کے ساتھ کھڑی ہے۔ تو آپ یہ کہیں
ताकतवरों का जो बयानिया होता है ना वो पॉपुलर नहीं होता, वहाँ पे बंदूक होती है, वहाँ पे डंडा होता है, वहाँ पे ताकत होती है जिसकी बुनियाद पर उसे मुसल्लत किया जाता है। और ऐसे ही बयानियों के खिलाफ ना बयानिए खड़े होते हैं, इनकलाब आता है। बांग्लादेश में जो कुछ हुआ, आपको क्या लगता है कि वो बहुत पॉपुलर हुकूमत थी जिसके खिलाफ बांग्लादेश के नौजवान उठ खड़े हुए? तो विद ड्यू रिस्पेक्ट इकरार, आप पार्टी के एक सरबराह हो, अवाम राज जिसका नाम है, अपने आप को ना लोगों से कनेक्ट करो। आप मुल्क को गुर्बत से कैसे निकाल सकते हो, पॉलिसी दे दो। आप पाकिस्तान के अंदर तालीम को कैसे आम करोगे, ले आओ। जीडीपी हमारा ऊपर कैसे जाएगा, पाकिस्तान में इकोनॉमिक माइंस जो सियासी जमातों ने बचाई, इसका हल क्या है? ये बुरा वो अच्छा, मैं पॉपुलर, मेरे भाई, इससे पाकिस्तान में इनकलाब नहीं आएगा। हाँ, ये ज़रूर है कि आप इस वक्त ज़ेर बहस हैं पाकिस्तान के तमाम टेलीविज़न चैनल्स में, सोशल मीडिया पे आप ज़्यादा ज़ेर बहस हैं, लेकिन मैं पता क्या देख रहा हूँ, अब आप देखिएगा कि जब आपने इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ बातें शुरू कर देंगे ना, तो अब आहिस्ता आहिस्ता पाकिस्तान के हर प्लेटफॉर्म से भी माइनस होना शुरू हो जाएंगे। देख लीजिएगा, आपके साथ भी यही हालात होंगे अगर आपने इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ कोई बयानिया बनाना शुरू कर दिया। लेकिन आई डोंट थिंक सो कि कोई बयानिया बनेगा, क्योंकि लोगों को कंटेंट मिल रहा है, लोगों को एयर टाइम मिल रहा है और लोगों की तवज्जो असल इशू से हटी हुई है, तो उसके ऊपर बात करें। आई लव टू सी के इकरार जो है वो जीडीपी पे बात करे, वो पाकिस्तान के मिसाइल पे बात करे। अब बिजली का मसला है ना, सोलर पे बात करें। ये जो हुकूमत इंटरनेशनल जो कर रही है, आप अपनी पॉलिसी दें, बिंग चेयरमैन या जो भी आप हैं इस पार्टी के, आप बताएं कि पाकिस्तान की आवाम को के इसराइल के ऊपर हमारी पॉलिसी क्या है। बताएं कि ये जो सालिस हम बने हुए ईरान के अंदर, हमें बनना चाहिए नहीं बनना चाहिए, पाकिस्तान की पॉलिसी क्रिटिसाइज़ करें। फॉरेन पॉलिसी कैसी होगी, आप पूरी जमात के एक सरबराह हैं। लेकिन हमने जब से आप आए हैं, हमने इमरान खान ने ये कर दिया, इमरान खान के निकाह का मामला, इससे ज़्यादा हमने आपकी जो गुफ्तगू है उसमें कहीं पर भी किसी लेवल पर कोई तब्दीली नहीं देखी। अपना ख्याल रखें और आई होप कि आप मेरी बात सुन रहे होंगे और कुछ करेंगे। अच्छा है कि पाकिस्तान में मज़ीद सियासी जमातें होनी चाहिए, लोगों को पता चले, लेकिन उन सियासी जमातों में भी कुछ होना चाहिए। लोगों को कनेक्ट करें, प्लेजेस हैं आपके, मंशूर क्या है, शेयर करें लोगों के साथ। अपना ख्याल रखें, इजाज़त दीजिएगा दोस्तों, अल्लाह ने के बाद।